माहनामा कलंदर शऊर अक्टूबर 2013। आज की बात। इरशादे बारी ताला है और लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इसके घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता है वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह सारे जहान वालों से बेनियाज है। और ना इन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और इसकी खुशनूदी की तलाश में एहतराम वाले घर की तरफ जा रहे हैं। हज और उम्रे को महज अल्लाह की खुशनूदी के लिए पूरा करो, और सफर हज के लिए ज़ादे राह साथ लो, और सबसे बेहतर ज़ादे राह तकवा है। और लड़ाई झगड़े की बातें ना हो। फिर जब तुम हज के तमाम अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते थे, इसी तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि इससे बढ़कर। हज का सफर करने वाला मुसाफिर अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह के घर में हाजिर होने और अरकान हज पूरा करने से आसमानों, अर्श और ज़मीन पर अल्लाह की नेमतें हासिल होती हैं। हज के अरकान की हिकमत पर तफक्कुर के साथ अमल किया जाए तो बंदा अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, और अल्लाह की फर्मा बरदारी का सहरा इसके सर पर सजता है। हाजी इस बात का ऐलान करता है कि वो अज़ल में इकरार कर चुका है कि हमारे खालिक दो जहानों में पैदा करने वाला, रिस्क देने वाला, उम्र घटाने बढ़ाने वाला, हिफाजत करने वाला, बेहिसाब रिस्क अता करने वाला अल्लाह है। हाजी सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त करके फराख दिली और ईसार से काम लेता है। हर एक के साथ मुआफ़ी और दरगुजर, सखावत और फयाजी का बर्ताव करता है। न किसी को कत्ल करता है, न किसी को तकलीफ और ईज़ा पहुंचाता है, और न बुराई करता है। हज के ज़माने में बेहुदा गोई, गीबत और हर शैतानी अमल से बचने की हिदायत और ख़ुद को महफूज रखने की तलकीन की गई है। ऐसी बातों से परहेज करें जो शहवानी जज्बात को बरांगीख्ता करने का बाइस बनती हैं। सलात पाबंदी से कायम करते हैं और हज के अरकान पूरा करने में इंतहाई दर्जा खुलूस नीयत से मुस्तैद रहते हैं। कादिर मुतलिक हस्ती रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, हज के महीने सबको मालूम हैं। जो शख्स इन मुकर्ररा महीनों में हज की नीयत करे, इसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान शहवानी बातें न हों। एहराम बांधने के बाद, हर नमाज के बाद, हर बुलंदी पर चढ़ते वक्त और हर पस्ती की तरफ उतरते वक्त, और हर काफले से मिलते वक्त, और हर सुबह को नींद से बेदार होकर हाजी हजरात तलबिया पढ़ते हैं। आइए हम भी इनके साथ शरीक होकर अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर हों। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक सारी तारीफ आपके लिए है, नेमतें आपकी हैं, सारी बादशाही आपकी है, आपका कोई शरीक नहीं। हरम शरीफ में दाखिल हों तो खुशू व खुजू के साथ काबतुल्लाह की अजमत व जलाल का ध्यान करते हुए दाखिल हों, और जूं ही काबतुल्लाह पर नजर पड़े तो अपनी नजरें वहीं जमा दीजिए और ठहर जाइए, और फिर जी भर कर बसदे अदब व शुक्र अपनी खुशकिस्मती पर नाजा निहायत इज्जो न्याज से दीन व दुनिया की सारी जायज़ और नेक ख्वाहिशात की दुआ मांगिए।
دعا کے قبول کرنے والے کا گھر آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اختیار تو اسی کو ہے، لیکن قبولیت دعا کی ساتھ جب مل جاتی ہے، اس وقت جو بھی مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ اللہ رب العزت سے اس وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے جب تک آپ اللہ کے گھر کو دیکھتے رہیں گے اور آپ کی نظر بند نہ ہوگی، یعنی پہلی نظر کا سلسلہ قائم رہے گا جب تک اس سات کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پہلی دفعہ جب انسان کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو رعب طاری ہو جاتا ہے اور آنکھ جلد ہی جھپک جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی دعا مانگنی ہو اسے پہلے ہی سے یاد کر لیں۔ دنیا کی، آخرت کی، عافیت کی دعا مانگیں۔ خانہ کعبہ اللہ کی مرکزیت کا سمبل ہے۔ ہر شے اللہ کی جانب سے آ رہی ہے اور اللہ کی جانب لوٹ جاتی ہے۔ اللہ کی جانب سے آنے والی ہر شے کائنات کا لاشعور ہے، اور مخلوق سے اللہ کی جانب لوٹ جانے والی ہر شے کائنات کا شعور ہے۔ لاشعور کائنات کا علم ہے اور شعور کائنات کے علم کا مظاہرہ ہے۔ اللہ کی ذات علیم ہے اور علم کا سورس اللہ ہے۔ الہی انوار کا مظاہراتی سطح پر نزول کرنا کائنات کی نزولی حرکت ہے۔ نزولی حرکت میں علم کی تجلی اپنے اندر کے علوم کا مظاہرہ کرتی ہے۔ بیت اللہ شریف کے طواف میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف صعودی اور نزولی دونوں کیفیات پر مشتمل ہے۔ صعودی حرکت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور نزولی حرکت یہ ہے کہ بندہ مقدس زمین پر جسمانی طور پر طواف کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک اسپرنگ ہے۔ اس اسپرنگ کے اوپر کے سرے پر تار میں ایک موتی پرویا ہوا ہے۔ اس موتی کو اسپرنگ کے ہر دائرے سے گزارتے ہوئے نیچے لایا جائے۔ سب سے اوپر تار میں پرویا ہوا موتی اسپرنگ کے نچلے حصے میں پہنچ جائے گا۔ جب یہ موتی تار کے انتہائی سرے پر پہنچ جائے، موتی کو واپس نیچے سے اوپر پہنچایا جائے۔ موتی کا اوپر سے نیچے آنا لاشعور ہے اور نیچے سے اوپر جانا شعوری حرکات ہیں، لیکن شعوری اور لاشعوری دونوں کی منتہا بلندی ہے۔ جب کوئی خاتون یا مرد اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو وہ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف گھومتا ہے اور حجر اسود کے سامنے تھوڑی دیر قیام کرتا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دینا اور خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا طواف ہے۔ طواف کعبہ میں شعور اور لاشعور میں روشنیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ روشنیوں اور نور کے ذخیرہ ہونے کی وجہ سے روح مشاہدہ حق میں مصروف ہوتی ہے۔ جب بندہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو انوار اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ قرب الہی کا ادراک ہوتا ہے۔ روح کی سرشاری سے بندہ رب العالمین کے حضور پیش ہوتا ہے۔ ثواب، نیکی اور اجر اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ نظام کائنات کا پورا سسٹم نور اور روشنی پر قائم ہے۔ یہ نور اور روشنی لہروں میں نازل ہوتا رہتا ہے۔ ایک نیکی کا مطلب ہے کہ بندہ ایک روشنی سے سیراب ہو گیا ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ ایک نماز کے ثواب کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا اپنے رب سے یک گونا تعلق مزید بڑھ گیا ہے،
اور 1,00,000 ثواب کا مطلب ہے کہ صلات قائم کرنے والے بندے یا بندی کا اپنے اللہ سے 1,00,000 گنا تعلق میں اضافہ ہوا ہے۔ لوگ حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ میں قیام کر کے 40 نمازیں مسجد نبوی میں پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذہنی اور قلبی رابطہ قائم ہو جائے، ذہن نور نبوت کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے اور اللہ کو جانے اور پہچانے۔ شعور قربت اور ماحول سے بنتا ہے۔ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے، ماحول کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان بندہ مسجد نبوی میں مسلسل 8 دن 8 رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے وابستہ رہتا ہے اور ذہنی مرکزیت قائم رہتی ہے، تو مسجد نبوی کا منور ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور بندے کا دل محبت و عشق کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اجر اور ثواب کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں نور کی لہریں ذخیرہ ہوتی ہیں۔ نماز میں حضوری قلب نصیب ہوتی ہے تو شکوک و شبہات اور وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے اور بندہ اللہ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایسی نمازیں قائم کرتا ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔